अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हैशटैग। मैं हूं आपकी होस्ट रमा चीमा। आज के एपिसोड में बात करेंगे एक पावर कपल की, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और रत्ती जिन्ना, जो कि उनकी बेगम साहिबा थी। ये वो दो लोग हैं जिनकी वजह से आज हम आज़ादी से सांस ले सकते हैं। इस पे मज़ीद गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ सेट पर आज बहुत ही स्पेशल मेहमान हैं। तारुफ कराऊंगी सबसे पहले आपसे ब्यूरोक्रेट और इंटरनेशनल स्कॉलर डॉक्टर साद खान का, जो कि 12 साल की रिसर्च के बाद एक किताब लिखते हैं रत्ती जिन्ना साहिबा पे। वेलकम टू द शो सर। बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और एंटरप्राइजिंग बैरिस्टर नुद्रा मजीद, जो रत्ती जिन्ना साहिबा को अपनी इंस्पिरेशन मानती हैं। वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, बड़ी खुशी होती है कि हमारे लीडर मोहम्मद अली जिन्ना पे बहुत सी किताबें शाया हुई हैं, मगर रत्ती जिन्ना साहिबा के बारे में बहुत कम लिखा गया है, स्पेशली पाकिस्तान से, और एक ऐसी किताब जो कि इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हो। ये आपको ख्याल कैसे आया? देखिए, बात शुरू तो हुई थी तकरीबन 14-15 साल पहले, जिस वक्त पाकिस्तान की 60वीं सालगिरह की तकरीबात जारी थी 2007 में, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रिसर्च इस्लामाबाद में एक सेमिनार हुआ था कि पाकिस्तान की तहरीक पाकिस्तान के किसी ऐसी या तहरीक आज़ादी की शख्सियत के बारे में पेपर प्रेजेंट किया जाए जिनके बारे में मतलब नॉलेज निस्बतन कम अवेलेबल है। मैंने बेगम जिन्ना के कुछ वाक़यात सुने हुए थे, उनकी कोई दलेरी के ये वो, तो बस फिर मैंने सोचा ये एक चैलेंज है, क्योंकि जितना मैंने मज़ीद डिग आउट किया तो मुझे उनकी शख्सियत की खूबसूरती और अयां होती गई। तो ये बस मेरी इंस्पिरेशन है, और तभी से आप लग गए। डॉक्टर साहब, यहाँ पे मैं अगला सवाल आपसे ही करूँगी कि जब आप रिसर्च करना शुरू हुए तो कहाँ से मटेरियल फिर इवेंचुअली मिला आपको? देखिए, एक इंसान की ज़िंदगी जो है ना, कोई भी इंसान हो, मगर मतलब अगर सामने कोई दुकानदार भी है तो हम ये नहीं कह सकते कि उसकी ज़िंदगी के बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि ज़िंदगी में इंफॉर्मेशन पब्लिश नहीं है। होता ये है कि हर इंसान की ज़िंदगी वाक़यात से भरपूर होती है, चाहे एक टैक्सी चलाने वाला है, चाहे एक मुल्क का सदर है। बेगम साहिबा पे क्योंकि शी वॉज लेस रिटन अबाउट, उनके ऊपर लिखा कम गया था, तो इसलिए ये था कि ये नहीं है कि मालूमात थी नहीं, मालूमात स्कैटर्ड थी। बिल्कुल। मिसाल के तौर पे कहीं से एक जुमला मिला, कहीं से 2 जुमले मिले, कहीं पे किसी ने तहरीक खिलाफत पे बुक लिखी हुई, तो उधर से पता चला कि जिन्ना साहब और बेगम जिन्ना तहरीक खिलाफत के फ़लाँ इजलास में तशरीफ़ लाए, तो ये हुआ। तो स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन थी, बस ये है। और बाकी ये है कि कायद-ए-आज़म से रिलेटेड और बेगम साहिबा से रिलेटेड हर जगह पे मैं गया। मतलब बॉम्बे में जहाँ पे कायद-ए-आज़म और बेगम जिन्ना का ज़्यादा अरसा गुजरा, लंदन और पेरिस जहाँ पे ये जाते रहे, और हर जगह जो इनसे एसोसिएटेड थी, दिल्ली में या किसी भी शहर में, तो मैंने कोशिश की वहाँ पे जाऊँ, उन बिल्डिंग्स को स्टडी करूँ, वहाँ की आर्काइव्स देखूँ। बाज़ जगह कायद-ए-आज़म के अज़ा अक़रबा के डिसेंडेंट्स मिल गए, पोते पड़पोते, उनसे जो जो इन्फॉर्मेशन मिली, तो ग्रेजुअली जैसे आपने कहा 12 साल लगे, लेकिन किताब बन गई। माशाल्लाह, काश ये फोकस और डिटर्मिनेशन हम सब में हो। नुद्रा जी, आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने घर भी ऐसे तर्ज का तामीर कराया जैसे बेगम साहिबा का था, तो इसकी कोई ख़ास वजह थी और ये एकदम से आपको आइडिया कैसे आया? बहुत शुक्रिया। बतौर वकील कोई पाकिस्तान में ऐसा वकील, फ़क़ी, कानून साज नहीं होगा जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से मुतासिर ना हो। सो एज़ अ बैरिस्टर मैंने भी लिंकन्स इन में पढ़ा और उनसे मुतासिर हुई, बार किया। अब बतौर ख़ातून मुझे कभी जो इंटरनेट पे बेगम रत्ती जिन्ना के बारे में मवाद था, वो मुझे कन्विंस ना कर पाया कि ये शख्सियत इतनी दो जहती शख्सियत है, इसके अंदर कोई और गहराई होगी ज़रूर। तो मैं दुआ करती थी रत्ती जिन्ना के लिए, और मेरा अपना नज़रिया बदला जब मैंने उनका आखिरी ख़त पढ़ा जो उन्होंने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को अपनी वफ़ात से पहले लिखा था। वो ख़त एक ऐसा किरदार लिख सकता है जिसका अपना इर्तिका इवोल्यूशन हुई हो। तो तब मैंने सोचा कि ये एक बहुत ही इवॉल्व शख्सियत थी, और समझ में आता है कि एक मुंबई का माया नाज वकील, चोटी का अपने पेशे में चोटी का वकील, कांग्रेस का पार्लियामेंटेरियन, इंटरनेशनल लीडर, अंग्रेज़ राज के पहलू में कांटा, वो ऐसी किसी लड़की से तो शादी कभी भी नहीं करेंगे, तो कुछ तो होगा इनमें। तो मैं दुआ करती थी कि रत्ती जिन्ना के लिए कि आप मुझे कोई तरीका बताएं कि मैं आपके नाम को ऑनर करूं, मैं किस तरह आपकी याद में कुछ करूं। बिल्कुल बिल्कुल। वो घर बन गया। फिर तो अब हमें घर भी देखना पड़ेगा ना।
مطلب اب آپ کو بلانا پڑے گا. اور یہ وہ گھر ہے جس میں یہ ڈاکٹر سعد ہی نے مجھے بتایا تھا کہ جس دن وہ 18 سال کی ہوئیں اور انہوں نے قائد اعظم سے شادی کی, یہ ان کا بامبے میں گھر تھا, یہ بامبے کا گھر ہے, اس کا نام ہے ساؤتھ کورٹ, مالابار ہلز میں یہ گھر ہے. اسی سڑک پہ رتی جنا کا آبائی اپنے والدین کا گھر تھا. وہ 18 سال کی عمر میں اپنے گھر سے نکل کے چل کے ساؤتھ کورٹ مالابار ہلز میں آئے, اور یہ وہ گھر تھا. ارے کتنی خوبصورت بات کی, اور وہی بات ہے, یہ آپ کی محبت ہے ان کے لیے, یہ آپ کی ان کے لیے رسپیکٹ ہے. ڈاکٹر صاحب, ہم بہت سے بیگم صاحبہ کی شخصیت کے پہلوؤں سے ناواقف ہیں. آپ کو کون سی ایسی چیزیں بہت انٹریگنگ لگی ان کے بارے میں؟ دیکھیں, میں جو سب سے زیادہ ان کے بارے میں ایڈمائر کرتا ہوں وہ تو ہے ان کی آزادی سے محبت. خاتون ہونے کے باوجود, جو کہ اس زمانے میں سوسائٹی تھوڑی سی کنزرویٹو تھی, جس میں ایکسپیکٹ کیا جاتا تھا کہ پالیٹکس از اے مینز بزنس, ایون انگلینڈ میں, ایون امریکہ میں پیٹریارکل سوسائٹی تھی, اور سفریج موومنٹ برٹن وغیرہ میں بھی چل رہی تھی, لیکن اسے بہت زیادہ سپورٹ آہستہ آہستہ ہی ملی. اٹ ٹک ڈیکیڈز کہ ویمن گاٹ دا رائٹ ٹو ووٹ. لیکن مسز جنا اس دور میں بھی ایک فارورڈ لکنگ خاتون تھیں. ان کا خیال تھا کہ جی خاتون اور مرد کو برابر ہونا چاہیے. آزادی کی ان کو محبت اس حد تک تھی کہ وہ جس وقت 12 سال کی تھیں, 13 سال کی تھیں, تو اپنی کلاس فیلوز کو خط لکھتی ہیں, اور وہ خط ابھی بھی میوزیم میں موجود ہیں دہلی میں, جس میں وہ کہتی ہیں میرا دل کرتا ہے میں ایک تلوار اٹھاؤں اور انگریز کے خلاف جنگ کروں. تو اب 6 7ویں کی بچی, اس وقت سے اس کا ویژن یہی ہے. بالکل. تو یہ آپ کو ایک واقعہ سناؤں, جس وقت قائد اعظم ایک بہت بڑے پارلیمانی لیڈر بنے, یہ ان کی اہلیہ تھیں جی. اور یہ وہ اکلوتی اہلیہ تھیں ٹاپ کے سیاسی رہنما میں جو ہر سیاسی ایکٹیویٹی میں ساتھ شریک ہوتی تھیں. نہرو صاحب کی وائف یا گاندھی صاحب کی وائف یا ایون برطانوی وائس رائے صاحبان کی وائفز جو تھیں, وہ پولیٹیکل میٹنگز میں یا اس میں نہیں آیا کرتی تھیں. اس وقت بیگم صاحبہ جلسوں کی قیادت فرماتی تھیں. اس وقت بیگم صاحبہ, آپ صحیح کہتے ہیں, یہ ڈیٹا یا یہ تصویریں ہم نے تو کبھی بھی نہیں دیکھی, بالکل نہیں دیکھی. اور ایک ایسے دور میں جس وقت سامراجی پولیس مطلب تشدد کی انتہا کر دیتی تھی. جلیاں والا باغ میں ایک واقعے میں 379 پیپل ور شاٹ ٹو ڈیتھ. تو میم جنا یا مسز جنا دلیری سے پولیس کا سامنا کرتی تھیں, اور انہوں نے پولیس آپریشن کا بھی سامنا کیا. تو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤں گا کہ وائس رائے صاحب ایک دفعہ گپ شپ لگا رہے تھے, اور قائد اعظم اسمبلی میں ایک پارلیمانی لیڈر تھے اپنی پارٹی جو اس وقت ان کی تھی, انڈیپینڈنٹ گروپ اس کے, تو سارے پارلیمانی رہنما جو تھے وائس رائے ہاؤس میں انوائٹڈ تھے. کنگس برتھ ڈے جو نیشنل ڈے ہوتا تھا, تو باتیں کرتے کرتے وائس رائے نے کہا کہ جی مجھے میرا گپ شپ ہو رہی تھی, جرمنی جانے کو بڑا دل کرتا ہے لیکن جا نہیں پاتا. مسز جنا نے کہا کہ آپ کیوں نہیں جا پاتے؟ انہوں نے کہا جی جرمنی کے لوگ ہمیں پسند نہیں کرتے. تو مسز جنا نے ایک دم کہا تو پھر آپ انڈیا میں کیا کر رہے ہیں, وہ پسند نہیں کرتے تو ہم تو بالکل ہی نہیں کرتے. اور یہ کتنی بہادری چاہیے آپ کو, یہ الفاظ اتنے کیا پاورفل آدمی کو کہنے کے لیے. کچھ بھی ہو سکتا تھا. کوئی ایسی چیز اگر پولیس کے تھانے کا کوئی ایس ایچ او ہو یا کوئی تحصیلدار ہو, آج کے دور میں بھی اتنی مورل کریج کہ جو اس کو پسند نہ ہو آپ اس کے سامنے کہہ سکیں, چاہے جائے کہ حاکم وقت آل پاورفل وائس رائے. اور مسز جنا نے مطلب بے دھڑک کہہ دیا کہ ہمیں not seeing کے بعد میں میرے ساتھ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, but it needed to be said. Yes. آپ سوری آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ انہی کی کتاب میں ڈاکٹر صاحب آپ نے جو کتاب میں لکھا 1920 میں ناگپور کا جلسہ, 20,000 مرد ایک رتی جنا, میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں ابھی بھی ان کی باتیں. کیا خاتون ہوگی جو کھڑی ہوئی ہیں, اور وہاں پہ تو وائلنس ہو گیا. وہ پہلی دفعہ تھی کہ قائد اعظم بھی ہل گئے تھے کیونکہ وہ لوگوں نے کرسیاں اٹھا لیں اور وہاں پہ اگریشن شروع ہو گیا, اور وہ کھڑی رہیں. ان کو پھر لے کے جایا گیا جب ان کے شوہر اتنی نڈر تھی وہ, دلیر. بالکل. آپ انسانی حقوق کی بھی ایڈوکیٹ ہیں, ان کی زندگی سے کیا پیرالل ڈرا کرتی ہیں آپ؟ بیکاز اوبیسلی وہ خود بھی ایک مطلب ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی کہلائی جاتی ہیں. وہ ایکٹیوسٹ تھیں میرے خیال میں. وہ میں کہوں گی فیمنسٹ تو ان کے لیے بہت محدود لفظ ہے. وہ جو ہمارے دین میں جو ساری ہماری تعلیمات اور ہمیں ہدایات دی جاتی ہیں, وہ ان کا چلتا پھرتا نمونہ تھی. جانوروں سے انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کا تعارف کرایا. ان کے پہلے کوئی جانور نہیں تھے, کتے نہیں رکھتے تھے. جانوروں سے اتنا لگاؤ کہ جہاں سفر پہ جاتی تو جانور ساتھ. اس کا ایک واقعہ کتاب میں بھی. جی ہاں, یہ. اور اس کے بعد دیکھیں قائد اعظم کی کتنی تصاویر ہیں, ان کی وفات کے بعد ہمیشہ وہ کتا ساتھ ہوتا ہے ان کے. بالکل. تو جانوروں کے حقوق کے لیے لڑتی تھیں. اس کے بعد اس زمانے میں جب کوئی کلائمیٹ چینج اور کوئی درختوں کا اس میں کوئی خطرہ ہی نہیں تھا, درخت لگاتی تھیں. وہ محلیات
کا ان کو احساس تھا. پھر خواتین اور وہ کچھ اپنی شوہر کی سپورٹ کے ساتھ, ان کے شوہر نے ان کو کبھی روکا نہیں کسی چیز سے, اور اسی لیے وہ فلرش کیا, اور وہ پارٹنرز, وہ صحیح معنوں میں پارٹنرز تھے. وہ کبھی نہ آگے نکلنے کی انہوں نے کوشش کی, نہ وہ دبی رہیں, شانہ بشانہ. بالکل. یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جیسے آپ گفتگو سے اندازہ لگا رہے ہیں کہ رتی صاحبہ ایک ویژنری تھیں. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک. ڈاکٹر صاحب, جب آپ نے یہ کتاب لکھی تو ٹھیک ہے آپ نے ریسرچ کی, مگر آپ کو سب سے زیادہ سپورٹ کہاں سے ملی؟ مجھے سب سے زیادہ سپورٹ اپنی بیوی سے ملی. مائی وائف واز مائی بگیسٹ اسٹرینتھ, مائی بگیسٹ سپورٹ ان ایوری تھنگ, ان ریسرچ, ان ٹیکنگ نوٹس. اور میں تو چاہتی تھی وہ بھی آج آپ کے ساتھ تشریف لے کے آئیں, ایٹ لیسٹ ہماری ادھر ملاقات ہو جائے ان سے. جی ہاں, میں بھی سم ادر ٹائم ان کی کچھ ایکٹیویٹیز ایسی تھیں, کمٹمنٹس پرائر, کہ وہ تشریف نہیں لا سکیں. لیکن ایک تو یہ ہے کہ میں ٹی وی کے پروگرام میں بھی ان کے ساتھ کو ایکنالج کرنا چاہوں گا. اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ بیہائنڈ ایوری مین دیر از اے وومن, تو یہ چیز میرا خیال ہے ہر کامیاب مرد پہ ہوتی ہے. اور یہ چاہے مطلب کوئی بھی انسان ہو, عام انسان میرے جیسا, چاہے قائد اعظم ہو. تو یہاں پہ میں یہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ قائد اعظم کی سکسیس میں مسز جناح کا بہت بڑا رول تھا. جیسا کہ ابھی اس پروگرام میں ذکر ہو رہا ہے, میرا خیال ہے پاکستان کی یہ 75 سال کی تاریخ میں ایک دفعہ بھی ایسا پروگرام کسی ٹیلی ویژن چینل پہ نہیں آیا ہوگا جس میں بیگم جناح کی شخصیت کو فوکس کیا گیا, ان کے سوشل ایکٹیوزم پہ بات کی گئی ہو, ان کے اینیمل رائٹ ایکٹیوزم پہ بات کی گئی ہو, ان کی فیمنزم یا فیمنسٹری. اس کی مگر کیا وجہ نظر آتی ہے آپ کو؟ لیک آف نالج ہے. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک, مسز جناح بہت ینگ ایج میں انتقال کر گئیں, 29 سال کی ایج میں, اور ان کو پیٹ کا سرطان تھا جس کی وجہ سے وہ جاں بر نہ ہو سکیں. تو ایک تو یہ ہے کہ ان کو ڈیفینڈ کرنے والا کوئی نہیں رہا. دوسرا یہ ہے کہ وہ شادی سے پہلے کیونکہ پارسی کمیونٹی سے تعلق رکھتی تھیں, اور اس پروگرام کے وساطت سے میں دوبارہ ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا جامع مسجد اہل سنت بامبے میں, اور اس کے بعد ان کا مسلمان نام مریم جناح ہو گیا تھا. تیسری بات یہ ہے کہ قائد اعظم خود تھوڑے سے ریٹیسنٹ تھے. وہ اپنی فیملی لائف پہ, بہن بھائیوں پہ, والدین پہ, بچوں پہ زیادہ بات نہیں کرتے تھے. بلکہ بیگم جناح سے کتاب کے ساتھ ساتھ میں نے ایک شروع کی تھی قائد اعظم کے خاندان پہ کتاب, کہ قائد اعظم کے والدین, دادا دادی, نانا نانی کے بارے میں پتہ چلے, پھر اولاد اور گرینڈ چلڈرن کے. تو قائد اعظم کی نجی زندگی کے عنوان سے وہ کتاب بھی ایک آئی. تو ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج دیٹ از دا اونلی بک جو قائد اعظم کے خاندان کی 10 نسلوں کو, یعنی قائد اعظم کے جو انسیسٹرز تھے 5 نسلیں, ایک ان کے اپنے بہن بھائی, 7 بہن بھائی تھے قائد اعظم لوگ, اور پھر ان سے اگلی 4 نسلیں, بیٹی, نواسے, پڑنواسے, اور پھر پڑنواسوں کی اولاد. تو قائد اعظم کا جو شجرہ ہے اس کی ہسٹری وہی ایک کتاب ہے. تو قائد اعظم کیونکہ فیملی پہ بات نسبتاً کم کرتے تھے تو شاید اس وجہ سے ریسرچ نہیں کی گئی. ایک اور رشتہ مجھے لگتا ہے جس کے بارے میں آج بہت ضروری ہے بات کرنا, ان کی بیٹی. بہت سے خیالات ہیں ان کے اس رشتے کے بارے میں, آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں, ان کی بیٹی نے بڑی لمبی عمر پائی ہے, ابھی 98 ایئرس کی عمر میں انتقال کر گئیں 2 نومبر 2017 کو, اور وہ قائد اعظم کی اکلوتی بیٹی تھی. آگے سے ان کے 2 بچے تھے, اور ان نے قائد اعظم نے اپنے جانے کے بعد بھی ان کا خیال رکھا. جی, قائد اعظم نے اپنی ایک جائیداد کا بہت بڑا حصہ اپنی صاحبزادی کے نام کر دیا تھا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قائد اعظم نے ان کو آگ کر دیا تھا ان کے غیر مسلم سے شادی کرنے کی وجہ سے, تو ایسا نہیں ہے. قائد اعظم کو اس کا دکھ تھا, قائد اعظم اس پہ ناراض تھے, خفا تھے اور دکھی تھے. البتہ انہوں نے اس دور میں 2 لاکھ روپیہ ان کے نام کیا, ان کے نام فکس ڈپازٹ کیا. بالکل, اس دور میں صرف 8 روپے تولہ سونا ہوتا تھا, اب 1,36,000 روپے. مطلب آپ سوچیں یہ کروڑ ہار روپوں کی اماؤنٹ بنتی ہے. بالکل. اور انہوں نے پوری زندگی عیش کی اس لیے گزاری کہ قائد اعظم نے ایک بہت بڑا ترکہ اپنی بیٹی کے نام چھوڑا تھا. تو لنڈن میں وہ بہت عرصہ رہیں, پھر نیو یارک میں ان کا انتقال ہوا, دینا جناح صاحبہ کا. اور ایک بات یہ بھی اسی پروگرام کے توسط سے ناظرین کو پتہ چلے کہ قائد اعظم نے جو ان کو مشورہ دیا تھا وہ بالکل صحیح دیا تھا. جس لڑکے سے وہ شادی کرنا چاہتی تھیں, قائد اعظم نے کہا تھا کہ 2 باتیں. ایک تو غیر مسلم سے شادی نہیں ہو سکتی, میں نے بھی تمہاری ماں کو مسلمان کر کے کیا, بالکل, وہ لڑکا مسلمان ہو جائے مجھے اعتراض نہیں ہوگا. لیکن دوسرا اس لڑکے کی جو اپنی شخصیت تھی اس کے اوپر قائد اعظم کو کچھ تحفظات تھے. قائد اعظم نے کہا دیکھو یہ جس قسم کا کھلن رہا ہے تو بعد میں کیا ہوگا نا, تمہارے لیے 3 سال تمہارے لیے پرابلم نہ ہو جائے.
3 3.5 سال میں 2 بچے ان کے ہو چکے تھے, ایک بیٹی ایک بیٹا, اور اس نے طلاق دے دی. یعنی کہ 18 سال کی عمر میں شادی ہوتی ہے, 21 سال کی عمر میں یا 22 یہ ایک اور ایسا فیکٹ ہے جو لوگوں کو نہیں پتا, طلاق ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد وہ 98 سال کی عمر تک زندہ رہتی ہیں تقریباً 1 صدی تک, ایک لونلی لائف, اور 76 سال لونلی لائف. یہ وہ چیز تھی جسے قائد اعظم اپنی بیٹی کو بچانا چاہتے تھے. لیکن قائد اعظم نے اپنی بیٹی کے لیے اتنی جائیداد چھوڑی کہ انگلینڈ اور امریکہ میں گھر خریدنا اور رہنا, کیونکہ ان کی اور کوئی سورس آف انکم نہیں تھا طلاق کے بعد, تو ان کے لیے 2017 میں بھی مسئلہ نہیں تھا. قائد اعظم نے اپنی بیٹی کے لیے اتنا کچھ چھوڑا. اکلوتی چیز جو وہ ان کے لیے مزید چھوڑنا چاہتے تھے وہ ایک شوہر کا ساتھ تھا, جس میں ان کی بیٹی جیسے کہ ہر ماں باپ چاہتا ہے ڈاکٹر صاحب, جیسے ہر ماں باپ چاہتے ہیں, اور انہوں نے بھی یہی سوچا اپنی بچی, انہوں نے بھی یہی سوچا, اور بیٹی نے باپ کی بات نہیں مانی. اور بس وہ یہ چیلنجز تو میرا خیال ہے ہر فیملی میں رہتے ہیں. اور ندیٰ صاحبہ مجھے یہ بتائیے کہ اگر ہم نے بیگم صاحبہ کو سیلیبریٹ کرنا ہے تو ہم کیسے کریں؟ یہ سیلیبریشن کا افتتاح تو ہو گیا نا ہمارے, بالکل یہ بہت بڑا افتتاح ہو گیا. اسی کو آگے اس میں سے چیزیں اخذ کریں. بیگم رتی جناح کے بارے میں اگر اتنا مواد نہیں ہے تو ساتھ ہی ساتھ ان کے بے تحاشا خطوط ہیں, اور ان کا حوالہ ڈاکٹر صاحب نے بھی دیا, 1-2 اور مصنفین نے بھی دیا ہے, تو ان کے خط نکال کے کریں. ان کی سالگرہ, ایک اور بڑی عجیب بات ان کی دیکھیں تقدیر کیسی تھی کہ جس دن وہ پیدا ہوئیں 20 فروری 1900 میں, اور وفات 20 فروری 1929 میں, 29 ایئرز جس دن پیدا ہوئے ان کی برتھ ڈے ان کی ڈیتھ اینیورسری ہے. تو یہ نہیں ایک ان کی تقدیر میں. مگر ہم کیا کریں ایز اے سول سوسائٹی, ایز پاکستانیز, ہم ان کو کیسے, کیا ہمیں انعقاد کرنا چاہیے فیسٹیولز کا؟ دیکھیں کیونکہ آپ کو پاپ کلچر کو تو دھیان میں رکھنا ہوتا ہے. بالکل. سو میں اپنی مثال دے سکتی ہوں. میں نے افتتاح, یہ جب گھر بنا تو اس میں اب شروع کیا ہے ایک رتی جناح میموریل سیریز, اور رتی جناح میموریل سیریز کا مقصد یہ ہے کہ مہینے میں ایک دفعہ ایک کھانا ہوگا, اس پہ 15 سے 20 لوگ بلائیں گے, اور پھر ہر ایک پہلو پہ کھانے کے بعد ایک ادبی گفتگو ہوگی. تو وہ اس ادبی گفتگو کی بنیاد ایک خطاب سے ہوگی. پہلا خطاب الحمدللہ ڈاکٹر سعد خان نے وہ وعدہ کر لیا ہے کہ وہ کریں گے یہاں سے. تو اب یہ ایک مثال ہے. یہ بالکل آپ نے صحیح بات کی, کیونکہ دیکھا ہم ہمیشہ کمپلین کرتے ہیں اچھا وہ کچھ کر لے تو ہم اس میں شامل ہو جائیں گے. ہم اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں کر سکتے ہیں, اور آپ بالکل کر رہی ہیں. اچھا, دوسری مثال یہ, ان کو کتابوں کا بہت شوق تھا, بہت پڑھتی تھیں, تو ان کی یہ بھی میں نے سوچا کہ ان کی جو کتابوں کا حوالہ ہمیں ملتا ہے وہ کتابیں اکٹھی کر کے لائبریری چھوٹی بنائیں. کوئی ایسی خاص کتاب جس کو آپ مینشن کرنا چاہیں جو ان کی فیوریٹ تھی؟ ان کی رائٹرز تھیں, ایک تو یہ اینی بیسانٹ جو اس زمانے میں وہ بھی بڑی ایکٹیوسٹ تھیں, سوشل ایکٹیوسٹ, ویمنز رائٹ کی, انہوں نے کافی کتابیں لکھی تھیں. پھر ایک تھیں ایمیل پینکھرسٹ, جو ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ اس وقت برطانیہ میں جو خواتین کے حقوق کے لیے بہت زیادہ نمایاں تھیں, اور ان کا نام تھا ایمیل پینکھرسٹ. تو ان سے یہ بہت متاثر تھی, ان کی کتابیں تھیں. اور کوئی کامن تھیم نظر آتی ہے آپ کو ان رائٹرز میں؟ کامن تھیم لو آف فریڈم اینڈ ایکول رائٹس, ایکوالٹی, ایک ایکوالٹی کی بات ہے. اچھا, ایک آسکر وائلڈ, یہ مجھے نہیں پتا تھا, آسکر وائلڈ بچپن میں انگریزی ادب پڑھا تو آسکر وائلڈ کے وہ مزاحیہ پلیز تھے, یہاں الحمرا میں بھی پرفارم ہوتے, کالجز میں ہوتے. اب ان کی کتاب سے پتہ چلا کہ وہ آسکر وائلڈ نے ایک خط لکھا تھا جب وہ جیل میں انہوں نے وقت کاٹا, اس کا نام تھا ڈیپ پروفنڈس. اس سے یہ اتنی متاثر ہوئی, اس کے بعد انہوں نے جو خط لکھا نا کہ میں چاہتی ہوں تلوار پکڑ کے میں جھگڑا کروں, تو وہ اس میں ان میں ولولہ پیدا ہوا آسکر وائلڈ کے خط سے. مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ خط ہے, میں نے سوچا یہ بھی نکالنا چاہیے, یہ ساری چیزیں ان کا مجموعہ اکٹھا کرنا چاہیے, اور پھر اس کو جتنا ہم اور بالکل جب آپ دیکھیں جب یہ ذکر کریں گے, آپ ذکر کریں گے, کوئی اور انسپائر ہوگا ٹو لرن مور اباؤٹ ہر, اور اسی طرح ہم یہ جو سلسلہ ہے جاری رکھ سکتے ہیں. بے شک, ہمیں ایک پہلو محسوس کرتا ہے, کوئی اور سنے گا, وہ پڑھے گا, اس کو کوئی اور پہلو کرے گا, وہ اس کو مزید پھر اجاگر کرے گا, وہ اس کی پھر تبلیغ کرے گا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, کیا ہمیں پرائیورٹیز ریسیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنی نیشنلزم کو اجاگر کرنے کے لیے؟ بے شک. دیکھیے, اس وقت آپ کسی یونیورسٹی کالج میں جائیں تو جیسے وقفے میں بات ہو رہی تھی, بہت سے بچے ایسے ہیں جو پاکستان کا خاص طور پہ پرائیویٹ اسکولوں میں قومی ترانہ بالکل ڈاکٹر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں نہ پڑھ سکیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو یا اس کا مفہوم نہ جانتے ہو, یا قائد اعظم یا علامہ اقبال کے بارے میں ان کی انفارمیشن, یا مولانا محمد علی جوہر کے بارے میں بھی بالکل واجبی ہو, جس کے بارے میں ٹیکسٹ بکس بھری پڑی ہیں. تو آپ سوچیں بیگم جناح کے بارے میں علم کا
بلکہ میں تو کہوں گا لا علمی کا کیا حال ہوگا. آل وی مطلب مجھے جو یاد ہے کہ مجھے یہ پتا تھا کہ وہ سکلی تھیں, تھوڑی سی بیمار رہتی تھیں اور بہت جلد ہی مطلب وہ دنیا سے چلی گئیں, مگر جو ان کی کاوش تھی یا جو ان کا ہارڈ ورک تھا, جیسے آپ نے خود کہا کہ بیہائنڈ ایوری مین از اے وومن ہوز ورکڈ ایکولی ہارڈ, تو اس کے بارے میں تو ہم بہت ہی لمیٹڈ جانتے ہیں. ایگزیکٹلی, بلکہ بیگم صاحبہ کی جو بہادری تھی اور اینٹی برٹش امپیریلزم تھا, اس کی ایک یادگار آج بھی موجود ہے وچ از کالڈ پیپلز جناح ہال. بمبئی کے شہریوں نے ₹1 فنڈ اکٹھا کر کے 65,000 میں بیگم جناح کی بہادری پہ جو انہوں نے لارڈ ولنگٹن کے خلاف مظاہروں میں پولیس کا سامنا کیا, ایک یادگار بنائی. تو آج بھی وہ مونیومنٹ موجود ہے. حکومت پاکستان کو چاہیے اسے اون کر کے, انڈیا گورنمنٹ سے ہماری نیگوسیشن چل رہی ہیں پاکستان گورنمنٹ کی کئی دہائیوں سے, لیکن ہماری ہمسایہ حکومت تھوڑی ریلیکٹنٹ ہے. لیکن بہرحال ریلیکٹنٹ اس لیے بھی ہے کہ اس پوائنٹ پہ جو ان کو لیڈ کر رہے ہیں ان کے خیالات جو ہیں تھوڑے اس طرح کے ہیں کہ وہ انکلوژن یا ڈائیورسٹی میں تو بالکل یقین ہی نہیں رکھتے. تو انہوں نے کیوں یہ کرنے تھے؟ تو وہ یادگار پاکستان میں تو کہتا ہوں اس کا ایک ریپلیکا بنائیں پاکستان پیپلز جیسے کہ انہوں نے گھر کا بنا دیا ہے. بالکل جی, انہوں نے گھر کا بنا دیا ہے. اور ویسے آپ دیکھیں نا, پاکستان میں مختلف ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں جہاں پہ مینار پاکستان سے لے کے ایفل ٹاور تک کا ریپلیکا بنتا ہے. جی بالکل, ایسی سوسائٹیز ہیں جہاں پہ آپ نے ہر چیز بنا دی, تو یہ کیوں نہیں بنا سکتے؟ وائی ناٹ پیپلز جناح ہال, وہ آج بھی موجود ہے. ان کی لیونگ یادگار ہے, مونیومنٹ ہے ان کا. بیگم صاحبہ کا اپنا کیونکہ مقبرہ جو ہے وہ انڈیا میں ہے, بامبے میں, تو وہ مدفون تو وہیں ہے, لیکن پاکستان میں بھی ان کی یاد منائی بھی جانی چاہیے اور بنائی بھی جانی چاہیے. بے شک, بہت صحیح لفظ آپ نے کہا کہ بنائی بھی جانی چاہیے. میں آپ سے ایک بڑا انٹرسٹنگ سا سوال پوچھوں گی کہ اگر آپ کے پاس ٹائم ٹریولنگ مشین ہو اور کسی طرح آپ بالکل پاس میں چلی جائیں اور وہ آپ کے سامنے ہو, تو آپ ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ میں ان سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ کو 20 سال بھی اور زندگی کے مل جاتے تو شاید پاکستان کی تاریخ مختلف ہوتی؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے اگر وہ زندہ رہتی تو شاید ہماری سوچ, ہماری اپروچ مختلف ہوتی. بالکل, اور جو ہمارے دماغ میں مسکنسیپشنز ہیں یا میری اور آپ کی زندگی پہ بھی اس کا جو امپیکٹ ہونا تھا وہ کوئی کم نہیں ہونا تھا. میں تو بہت ہی پر امید ہوں کہ جب اس طرح کی کتابیں ہمیں تھوڑی سی چیزیں کرنی ہوں گی, اس کے بعد وہ جو اس کو آگے بڑھائیں گے ہم سوچ بھی نہیں سکتے کس پیمانے پہ. بالکل. جاتے جاتے اگر آپ چھوٹا سا میسج دینا چاہیں. دیکھیے, میں سارے پاکستانیوں کو یہی کہوں گا کہ ایک چیز یاد رکھنی چاہیے, اگر پاکستان 57 اسلامی ملکوں میں سے پہلا اسلامی ملک تھا جہاں پہ خاتون وزیر اعظم آئی, تو یہ اتفاق نہیں تھا. یہ بیگم جناح کا لگایا ہوا وہ پودا تھا جس کی وجہ سے وہ تو انتقال کر گئیں, لیکن ہزارہا خواتین تحریک پاکستان میں شامل ہوئیں, گرفتاریاں بھی دیں, قربانیاں بھی اٹھائیں. تو بیگم جناح ہمارے لیے اور خاص طور پہ نوجوان نسل کے لیے مشعل راہ ہیں. خدا را ان کو پڑھیے, ان کو سمجھیے اور ان کے خیالات کو دوسروں تک پھیلائیے. تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا شو. بہت اچھا لگا آپ دونوں سے بات کر کے. امید ہے آج کا ایپیسوڈ آپ کو بھی پسند آئے گا, اور ضرور کتاب پڑھیے ڈاکٹر سعد ایس خان کے نام سے, رتی جناح کی, جو زندگی پہ مبنی ہے. آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں پھر ہوگی ملاقات. خدا حافظ.